बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। उम्मीद इसलिए मैं करता हूं क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ हालात जो है वो कुछ अनसर्टेनिटी की तरफ जाते दिखाई देते हैं। और वैसे तो हमारी कोशिश ये होती है, बल्कि दुआ यही होती है कि जब भी आपसे बात हो तो आपके हालात बेहतर हो, मुआशी लिहाज से भी, सिक्योरिटी के हवाले से भी, सियासी एतबार से भी जो अनसर्टेनिटी है वो दूर हो। और इस हवाले से ज़ाहिर है दुआ करना और कोशिशें करना जो फरीक है उनका फ़र्ज़ भी है और हक भी है। आज 12 रबीउल अव्वल के दिन जब जुलूस निकल रहे थे और ख़ास तौर पर इतनी अहमियत का दिन था, सरवर कौनैन रहमतुल्लिल आलमीन की विलादत बासादत का दिन था, तो ऐसे में जुलूस निकल रहे थे। लोग अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे थे कि ऐसे में धमाके हुए, दो वाक़यात ऐसे हुए जिन्होंने हिला कर रख दिया। अब तक 50 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं जो अस्पतालों में मौजूद हैं। और ये ज़ाहिर है कि एक दहशतगर्दी की एक नई लहर है, तो इस पर हम बात करेंगे। ज़ाहिर है ये तबाही के मनाजिर आज पूरा दिन हम देखते रहे और दिल लहू लहान हो गया इन मनाजिर को देखकर कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर मौशी अनसर्टिनिटी है, दो वक्त की रोटी पूरी करना भी लोगों के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है, बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। सियासत की समत में जा रही है, इलेक्शन कब होंगे, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। और अब ये दहशतगर्दी का जो अफरियत है ये भी सर उठाए खड़ा है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। फिर आपस में इस वक्त सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, एक गैलप सर्वे भी हुआ था, उससे मुतालिक भी हम कुछ आदाद शुमार आपके सामने शेयर करेंगे। आज ये जो वाक़या पेश हुआ आया, इसके बाद सरफराज भुट्टी साहब जो कि निगरां वज़ीर दाखिला हैं, उनसे क्या मौक़िफ़ दिया गया, पहले ज़रा वो देखिए। इस्लाम के नाम पर ये खवारजी हम पर हमलावर होते हैं। रियासत इन जालिमों के खिलाफ हर हद तक जाएगी। फैसिलिटेटर्स को ढूंढेंगे, जो जहां से इनको भेजा जा रहा है, जहां से इनको ट्रेन किया जा रहा है, उन पर स्ट्राइक करेंगे। एक एक को चुन चुन के बदला लिया जाए। अच्छा, बिलाशुबा ये रियासत का फर्ज भी है और लोग रियासत की तरफ देखते भी हैं अपने सेंस ऑफ सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए। अच्छा, अब दूसरा मामला आ जाता है कि अक्टूबर शुरू होने को है और ऐसे में सियासी मैदान भी, सियासी माहौल भी गर्म होने को है, क्योंकि अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है और नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। अब उनकी जानिब से जब वापसी की बात की गई तो उसमें फिर कुछ खदशात गिरफ्तारी से मुतालिक भी आ रहे हैं, किसी अदालत से रिलीफ ना मिला तो हो सकता है गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उस पर अनवारुल हक काकर साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है निगरां, उनकी जानिब से क्या कहा गया, जरा देखिए। वो नवाज शरीफ साहब, वहां पर भी हम चाहेंगे कि कानून ही अपना राह और अपना रास्ता खुद चुने। वजारत कानून को हमने कहा है कि इसमें जो निगरान हुकूमत होगी उसका जो इंतजामी रवैया होगा वो क्या होना चाहिए कानून के मुताबिक। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि आपने पिछले दिनों सुना था कि 4-5 शख्सियात के नाम लिए गए थे मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से और कहा गया था कि जी इनका एहतसाब जरूरी है। और उस वक्त भी सवाल ये उठाया जा रहा था कि पहले आप कबूलियत के उस दर्जे पर तो आए कि अवाम आपके लिए उठ खड़े हों, अवाम आपका साथ दें, लेकिन बगैर किसी वजह के आप वो बयानियां एक बार फिर मुहाज़राई की तरफ जा रहे हैं, तो ये किसी तरह मुनासिब नहीं। तो आज फिर इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट उससे मुतालिक आया। उन्होंने ये फरमाया कि नवाज शरीफ साहब अपना मामला जो है वो अल्लाह पर छोड़ते हैं। जो दीगर किरदार हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। वो है मियां नवाज शरीफ का दिल और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की सोच। दो आपके पास चॉइसेस हैं, मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीजों के सेटलमेंट में लग जाएं। अच्छा जी, अब जरा बात कर लेते हैं कि क्या इंतखाबात चले, नवंबर में तो नहीं हो रहे, 90 दिन में नहीं हो रहे, लेकिन फिर ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, और फिर ये भी कहा गया कि चूंकि सेनेट इलेक्शन से पहले एक मैंडेटरी सी चीज है तो वो होंगे। लेकिन अब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक नुक्ता नजर दिया है, वो ये कहते हैं कि तब भी होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। क्या कहा और भी क्या बातें की, देखिए जरा। कोई शक नहीं है कि वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन नहीं होंगे। किसी किस्म का हमारा इलेक्शन अलायंस किसी के साथ नहीं है। जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब की आमद का ताल्लुक है, हम उनको वेलकम करते हैं, वो आए और सियासत में हिस्सा लें, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया है उन्होंने। उनका मकसद ये था कि यहाँ न्यूट्रलिटी नजर आनी चाहिए। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा बात कर लेते हैं, हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे और आखिर में ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन पर भी बात करेंगे। तो शुरू में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खुर्शीद शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निहायत सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारे लिए आज के दिन वक्त निकाला। सबसे पहले
دہشت گردی کسی بھی طرح کی ہو، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ جو آج کا واقعہ پیش آیا، ایک عرصے تک ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے ہمیں افریت کا سامنا رہا، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ اس سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں. آج تو لگا پھر سے خوف وہ سارے تازہ ہو گئے ہمارے. دیکھیں سچی صاحب، سب سے پہلے تو میں آج کے بڑے دن پہ دنیا کے مسلمانوں کو، اہل کتاب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور آج یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ملک وہ ہے جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا، ایک ایسی ریاست جو پاکستان کی خود مختار ریاست ہو، اور وہاں ہم بڑے پیسفل لحاظ سے بیٹھ کے اپنی عبادت بھی کرے، اپنے مسلمانوں کی قیادت بھی کرے. تو یہ جو آج ہوا ہے یا جو ہوتا آیا ہے، کیا یہ آپ پہلے فیصلہ کریں کہ یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ جب مسلمان نہیں ہیں، وہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے، تو ہم کس چیز کا بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں؟ آخر کب تک 81 سے لے کے آج تک 42 سال ہو گئے، ہم ضیاء الحق کی اس خطرناک رویے کی مذمتیں کرتے رہے ہیں، اور یہ آج گلے میں وہ ضیاء الحق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے. چلو یہ بات تو ہو گئی ختم. اب بدلہ لیں گے، ضرور لیں گے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ اس ملک میں الیکشن کروا دیں، پارلیمنٹ آ جائے اور اپنے فیصلے لیں. اور میں اس کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں، جو میں ہمیشہ ہر بیان میں یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے میری ہر بات کو مانا ہے اور بات سمجھتا بھی ہے. میں اس کا شکر گزار ہوں کہ انتقام کی اس نے سیاست چھوڑ کے اب اللہ پہ رکھا ہے. تو اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا وہی ہے. اگر کوئی ہے بھی تو فیصلہ اللہ کرے گا، ہم اپنا فیصلہ اللہ کرے، اللہ کرے اور عوام کی عدالت کرے اور پارلیمنٹ کرے. تو یہ جذبہ لے کے جب آئیں گے، یہ جو متعلق آپ نے کہا کہ میاں صاحب آپ کی بات سنتے ہیں، پاکستان کی سیاست بہتر کی طرف. تو آپ کا ڈائریکٹلی آپ نے اس سے متعلق کوئی بات کی تھی، یہ محاذ آرائی کو ترک کرنے سے متعلق؟ نہیں جی، میں نے ڈائریکٹ نہیں کی تھی، اور میں نے آپ کے تھرو، میڈیا کے تھرو، آپ کے میسیجز کے تھرو میں نے وہ پیغام پہنچایا تھا. ڈائریکٹلی مخاطب ہوا تھا میں. اچھا، لیکن ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ظاہر ہے ہر کسی کے لیے اچنبے کی بات ہوئی. آپ شہباز شریف صاحب سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ان کا طرز سیاست کچھ اور ہے، اور بظاہر یہ امپریشن جا رہا تھا کہ ان کا طرز سیاست اور مریم نواز کا طرز سیاست اور باقی جو لیڈرشپ ہے اس کا طرز سیاست تھوڑا مختلف ہے. تو یہ تو نون لیگ کے لیے بھی اٹ سیلف کافی ڈیمیجنگ تھا، ڈونٹ یو تھنک؟ دیکھیں، طرز سیاست کسی کی کون سی بھی ہو، مگر اس سیاست کے اندر تعصب اور بدلے لینے کی بدبو نہ ہے. سیاست میں کبھی بھی بدلہ نہیں لیا جاتا. سیاست میں ووٹ کے تھرو، عوامی فیصلے کے تھرو انتقام لیا جاتا ہے، اور پیپلز پارٹی صرف اسی چیز پہ بلیو کرتی ہے، اور اسی کے اوپر ہی ہم اپنی سیاست کرتے ہیں. اس لیے ہم نے نہ ضیاء الحق سے بدلہ لیا، نہ ہم نے پرویز مشرف سے بدلہ لیا. ہم جلا وطن نہیں ہوئے، ہم تو شہید ہوئے، مگر ہم نے بدلہ نہیں لیا. بدلہ جمہوریت کے صورت میں، پارلیمنٹ کے صورت میں ہم نے لیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لیں گے. تو یہ جو انسرٹنٹی ہے، اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں سیاستدانوں کو بھی ٹروتھ کمیشن کے تھرو ہمیں آگے کے فیصلے کرنے چاہیے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، ماضی کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، ماضی کے خدشات جو تھے، ماضی کے جو نقصانات ہیں، اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے، آگے کیسا بڑھا جائے، کون اس کے مجرم ہیں، کن کن لوگوں نے مجرم مانہ حرکتیں کی. یہ چیزیں عوام کے سامنے صرف رکھ دیں، نام رکھ دیں کہ یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دونوں چیزوں میں سے پہلے کیا کیا جائے شاہ صاحب؟ یعنی کہ پہلے آگے بڑھا جائے، کوئی رستہ تلاش کیا جائے، یا پہلے ماضی کی بات کر کے ان کرداروں کو سامنے لایا جائے؟ آپ کی نظر میں پہلے کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ آگے بڑھیں گے، پارلیمنٹ آئے گی،
اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے اور پارلیمنٹ واضح کرے کہ یہ ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی. اب بات کر لیتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے اس بیان سے متعلق. پارلیمنٹ کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو جائیں. پہلے 90 دن کے اندر نہیں ہونے تھے، پتہ چلا نومبر میں نہیں ہو رہے تو جنوری کے اینڈ میں ہو جائیں گے. اب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب تو کہتے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں بھی ہی شور کہ الیکشن نہیں ہوں گے. آپ ان کے اس خدشے سے اتفاق کرتے ہیں؟ گیلانی صاحب بہت ہی سیلنٹ اور بڑے اچھے انسان ہیں. جب اس کو یہ خدشہ لگا ہے تو میرے جیسے جذباتی آدمی کو بھی لگنا چاہیے. مگر میں امید کا دامن نہیں چھوڑتا. امید یہ ہے کہ الیکشن ہوگی. ہماری عدالت بیٹھی ہے، وہ آگے راستہ نہیں دے گی. کسی اندھیری گلی میں ہمیں جانا نہیں پڑے گا اور انشاءاللہ الیکشن ہوگی. اور ہمیں پورا امیدیں ہیں، پوری امیدیں ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹ بحال ہوگی، آئے گی، فیصلہ کرے گی. اور اس ملک میں جو معیشت کا خطرناک بحران ہے، اس میں 2 وقت کی روٹی غریبوں کو نہیں ملتی، تنخواہوں میں سے کچھ نہیں ملتا، مزدوری نہیں ملتی، صحیح کہہ رہے ہیں، کسان کو اپنا پورا حق نہیں ملتا، انڈسٹریاں بند ہیں، تاجر روڈوں پہ ہے، تاجر کو تجارت نہیں ملتی، بے روزگار کو روزگار نہیں ملتا. تو ان حالات میں ہم لڑائیاں لڑیں، بدلے لیں نہیں. ہمیں بیٹھ کے معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کبھی تو معیشت کو ٹھیک کرنا. لیکن شاہ صاحب پاکستان شاہ صاحب یہ ذرا میں جاننا چاہوں گا. میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے لیے آسانی ہے. اپنی معیشت کو بڑی آسان طریقے سے ہم ختم کر سکتے ہیں. ریسنٹلی آپ کا بہتر کر سکتے ہیں تجربہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2008 سے 13 تک جو حالات تھے، آپ نے کس طریقے سے وہ جو امپورٹ کرتے تھے ایکسپورٹ کرنا شروع کی، کس طریقے سے سیلابوں سے لڑائی لڑی، کس طریقے سے آپ نے سوات کی لڑائی لڑی، کتنے خطرناک مسائلوں کا مقابلہ کیا اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا. 2.5 لاکھ لوگوں کو بحال کیا نوکریوں پہ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا گیا. پہلا سوشل پروگرام تھا. آئین کو بحال کیا. آپ نے نیشنل کمیشن بنائی اور آپ نے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑی چیلنج تھی 100 سال سے خیبر پختونخوا کی، وہ پورا کیا. گلگت بلتستان کو اپنا نام دیا. تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں. بھٹو صاحب نے اسٹیل مل بنایا، بھٹو صاحب نے ہیوی الیکٹرک کمپلیکس بنایا، کامرا بنایا. شاہ صاحب بات یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے نا. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، میزائلیں بنائی اور اپنی ٹیکنالوجی بڑھائی. جی آئی گیٹ یور پوائنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک بڑے اہم رہنما، ظاہر ہے کہ آپ کا ایک بڑا اسٹیچر ہے. جن صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کی، وہ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اسپیکر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں. وہ اگر اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنوری کے آخر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے، پھر دوسری چیز یہ کہ الیکشن کا اعلان بھی ابھی تاریخ کا پریسائسلی نہیں ہو پا رہا، تو ظاہر ہے کوئی بنیاد تو ہوگی. آپ کی بات ہوئی اس پر گیلانی صاحب سے کہ بھئی آپ نے یہ خدشے کا اظہار کیا ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی؟ میری بات تو نہیں ہوئی ہے، وہ بھی غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں نے بھی یہ کہا ہے کہ آخر فیبروری کے لاسٹ ویک تک شاید ہو جائے. یہ میں بھی امید کرتا ہوں کیونکہ تاریخ نہیں دی ہے. ایک بات مگر گیلانی صاحب کو کوئی خدشہ تو ہوگا نا. میں اس کی بات کو ڈینائی نہیں کرتا، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مگر ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے گیلانی صاحب. ہمیں آخری دم تک پیپلز پارٹی کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم نے جب 90,000 قیدیوں کو ہم لے آئے تو اس وقت سچویشن شملہ میں یہ تھی کہ وہ نہیں ہو رہا، مگر ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. اپنی 5,000 مربع زمین بھی لے آئے اور 90,000 قیدیوں کو واپس لے آئے. یہ امید ہے. تو آپ امید کا دامن نہ چھوڑیں گیلانی صاحب. یہ تکالیف آتی ہے، پیپلز پارٹی نے بڑی تکالیف دیکھی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو اپوزیشن کی باتیں کرتے ہیں، بدلے کی باتیں کرتے ہیں میرے دوست، ان کی حکومت ہے. آج ان کے 7 بندے حکومت میں
اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حکومت میں بھی ہیں، وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی مانگ رہے ہیں. تو بڑی ساری چیزوں سے مقابلہ کرنا ہے اور ان چیزوں سے بھی مقابلہ کرنا ہے. جو کل دوست تھے آج کس پوزیشن یعنی کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ جو خدشات کا اظہار اس چیزوں کو. شاہ صاحب مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا، آپ یہ بات کر رہے ہیں اور دوسرا بلاول صاحب بھی بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ اور پھر نون لیگ کی حکومت میں شمولیت اور موجودگی کی بات کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ تو بیان جو ان کی جانب سے آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب آئیں گے تو ہو سکتا ہے جیل جانا پڑے، پھر سرفراز بگٹی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا، کاکڑ صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا، پھر آگے سے رانا ثناء اللہ نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا، تو وہاں سے تو کچھ اور انڈیکیشن آ رہی ہے یا پس پردہ کچھ ایسا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر میاں صاحب آتے ہیں، اگر آتے ہیں بیمار نہیں پڑ جاتے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اس کو صحت دے اور اپنے قدموں پہ چل کے وہ پاکستان آئیں. ہم پیپلز پارٹی ان کو خوش آمدید کہے گی ہمیشہ کی طرح. ہم نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کی مدد کی ہے، ان کو آگے لے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے. 2014 میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ثابت کیا. ہم کالا کوٹ پہن کے کورٹوں میں میاں صاحب کے خلاف نہیں گئے، ہم نے کالا نیلا کوٹ پہن کے عمران خان کے اسٹیج پہ نہیں گئے، مگر میاں صاحب کو جو کھڈے میں جا رہے تھے پکڑ کے باہر نکال کے پارلیمنٹ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا. اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں ہوئے، اپوزیشن فار ڈیموکریسی ہوئے، اپوزیشن فار ڈیموکریٹک ہوئے. اور ہماری سیاست یہی ہے. آج بھی میاں نواز شریف ہم نے یہی امید رکھے. ہم کبھی نہیں لڑیں گے مسلم لیگ نون سے، ہم کبھی بھی جھگڑا نہیں کریں گے. وہ اگر جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر لیں، مگر ہنس کے ہم ان کو کہیں گے کبھی تم اور ہم تھے آشنا، تمہیں یاد ہو یا یاد ہو کہ یا نہ یاد ہو. لیکن ایک چیز شاہ صاحب، آپ کو 21 اکتوبر کی ڈیٹ تو دے دی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ آئیں گے؟ سر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اینڈ ٹائم پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہی کہہ سکتے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے شاہ صاحب کی جو سرویز، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیل ان کو سپریم کورٹ دے دے گی مجرم کو، وہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو بیل نہیں ملنی تو پھر اس کا مطلب ہے جیل جانا پڑے گا. ہماری عدالتیں ایکسپوز ہو جائیں گی، پھر ایک مرتبہ گڈ ٹو سی یو ہو جائے گی. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عدالتیں گڈ ٹو سی یو ہو. اچھا، یعنی کہ بیل نہ ملی تو پھر تو جیل جانا پڑے گا شاہ صاحب؟ بالکل. جیل کیا ہے؟ ابھی میں 2.25 سال جیل کاٹ کے آیا ہوں. جیل کچھ نہیں ہے سیاست دانوں کے لیے. نیلسن منڈیلا نے کتنا جیل کاٹا، اپنے دشمن کے ساتھ بھی وہ بیٹھ کے کھانے کے لیے اس کو آفر کر رہا ہے کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. تو سیاست دانوں کے لیے، قوم کو بچانے کے لیے، قوم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اگر جیل کی فضا میں جانا پڑتا ہے تو جیل. ہم نے تو پھانسی کے پھندے. لیکن شاہ صاحب ٹائمنگ بھی تو میٹر کرتی ہے نا. اگر جیل کچھ نہ ہوتی تو پھر وہ 8 ہفتے کے لیے جانے کے بعد واپس آ جاتے نا. اٹس بین اے لانگ ٹائم شاہ صاحب. نہیں، وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں نا. آپ دیکھیں سچی صاحب. اچھا، طبیعت پھر بھی خراب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ اچھا اب ذرا مجھے یہ بتا دیں. کبھی بول سکتے. نہیں میں سمجھ رہا ہوں، اللہ خیر کرے، طبیعت ان کی ٹھیک رہے. یہ جو سروے ہوا ہے گیلپ کا، سروے وغیرہ دیکھتے ہیں شاہ صاحب؟ تھوڑا انٹرسٹ ہے اس میں آپ کا؟ بس کبھی کبھی آپ مہربانی کرتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. اچھا، میں بیسکلی جو بات کر رہا ہوں نا، میرے لیے بذات خود پرسنلی میرے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک تو دو چیدہ چیزیں ہیں کہ فوج بطور ادارہ 88% اس پر اعتماد ہے، پھر عدلیہ اور میڈیا پہ 56% ہے، پھر باقی اسی طریقے سے بات کی جا رہی ہے. پولیٹیشنز کا بھی تذکرہ ہے تو اس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ سب سے زیادہ مقبول بتائے گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور رہنما، ایون پرویز الہی صاحب کا بھی اس میں نام ہے. ایک چیز جو اس میں دیکھی گئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کا اس سروے میں نام نہیں آیا. میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے. میں آپ کے ساتھ یہ تذکرہ کر رہا ہوں، ظاہر ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے. آپ ایسے اس سروے پہ کیا بات ہونی بھی چاہیے. میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، اتنا ضرور لوگوں سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ماضی دیکھو اور دوسری جماعتوں کا بھی ماضی دیکھو. پیپلز پارٹی نے پاکستان کو بیسک اسٹرینتھ دی ہے، مضبوط کیا ہے. 2008 سے لے کے 2013 ماضی کو چھوڑ دے، 70-77 کو چھوڑ دے،
آج تک جی اے بھٹو کو چھوڑ دے، مگر 2008 سے لے کے 13 تک جو کمٹمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی وہ پوری کی نہیں کی. تنخواہیں 135% بڑھائی نہیں بڑھائی، ایگریکلچر کی بہتر کیا نہ کیا، ایگریکلچر کی ایکسپورٹ بڑھائی نہیں بڑھائی، روزگار دیا نہیں دیا، اور گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا جیسے سخت قسم کے فیصلے کیے نہیں کیے، این ایف سی میں صوبوں کو اختیارات دیے نہیں دیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا نہیں کیا. کون سی ایسی چیز ہے جو پیپلز پارٹی نے کی ہے اور دوسری جماعتوں نے اپنے وعدے کر کے 50 لاکھ نوکریاں؟ اور یہی تو ہمارا سروے کا دیکھ لے کہ جو زیادہ جھوٹ بولے وہ زیادہ مقبول ہے اس ملک میں، جو زیادہ خدمت کرے وہ زیادہ کمزور ہے اس ملک میں. یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. اس لیے آج ہم مجھے دوسرے کہ ہم اپنے لیے اچھا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتا دیجیے گا، یہ جو تحریک انصاف ہے اس کے معاملات کیا ہیں؟ ابھی وہ لیگل ٹیم کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں آپس میں، تو سربراہ کی غیر موجودگی میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا پھر یہ چلتا ہی رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں، اور کیا پس پردہ کچھ ہو رہے ہیں معاملات بہتر؟ دیکھیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ جس بندے کو یہ الزام دے کے جیل میں ڈالا جائے کہ جناب آپ ریاست کے خلاف ہیں، ریاست کے اداروں کے خلاف ہیں، آپ نے ریاست کے اداروں کو جلایا ہے، آپ نے شہداء کی بے عزتی کی ہے جن کا دشمن بھی احترام کرتا ہے، آپ جیل میں جائیں، آپ نے غلط کام کیے ہیں، آپ نے توشہ خانہ کو لوٹا ہے، یہ ساری چیزیں ہو کے اندر چلا گیا. ان کو توشہ خانہ کو بھی چھوڑ دیں، جو دوسری باتیں ہیں جو ہمارے عسکری قیادت کے خلاف اس کی اسٹیٹمنٹ تھی، اس کے بیانیہ تھا، پہلے کیا تھا بعد میں کیا تھا، اس کو جیل میں ڈال کے پھر آپ پس پردہ بات کریں تو آپ شکوک اور شبہات میں جائیں گے، تو پھر آپ غلط ہوں گے، وہ غلط نہیں ہوگا. تاریخ یہ لکھے گی تو آپ غلط ہے، عمران خان غلط نہیں ہے. اب ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو حلقہ بندیاں جو ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو یہاں پر ظاہر ہے کہ اگر ویسے کچھ اضافہ کرنا ہوتا تعداد میں تو اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے ہوتی. اب انہوں نے کیا کیا کہ اسی کے اندر سے مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر کراچی میں ایک نشست بڑھا دی، سانگھڑ سے ایک نشست کم کر دی، شازیہ مری صاحبہ کی بھی اس میں موقف سامنے آ گیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں. یہ ہے کیا بیسکلی چکر؟ آپ ڈو یو اسمیل سم تھنگ فشی یا یہ میری بات ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ میلہ لگا، ایک بندہ گیا، دوسرے بندے نے پوچھا کہ میلہ کیسا تھا؟ اس نے کہا میلہ تو کچھ نہیں تھا، وہ جو میرا بھوشن ہے کپڑا اس کو چوری کرنے کے لیے میلہ تھا. یہ تھی بات. سارا جو ڈرامہ ہے یہ 7 سیٹیں جو پنجاب سے لی جا رہی تھی اس کا ڈرامہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کریں. یہ ڈرامہ تھا وہ، اور وہ ہے. آپ انٹیریئر سندھ کی سیٹ کم کر کے کراچی کو دے رہے ہیں، کیا میسج بیٹھ کے دے رہے ہیں؟ انٹیریئر سندھ نے کون سا قصور کیا ہے؟ چلو کراچی بھی ہمارا دے دو، چلو ٹھیک ہے، مگر ایک سیٹ بڑھا دو، انٹیریئر کی تو کم نہیں کرو. پنجاب کی آپ نے کم نہیں کی، جب خود آپ نے مانا کہ 7 سیٹیں جا رہی ہیں بلوچستان میں، ایک سیٹ سندھ میں بڑھ رہی ہے، ایک سیٹ خیبر پختونخوا میں بڑھ رہی ہے، تو پھر کیا ڈرامہ ہوا؟ یہ ڈرامے بند کریں، اب معیشت کی طرف جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم تباہ ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ کوئی یقین نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک یہ ادارے ہم پہ یقین نہیں کرتے کہ یہ نہیں. تو شاہ صاحب اس کے پیچھے کیا صرف الیکشن کمیشن ہے؟ کون کس کی بن جاؤ، کون نظر آتا ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ اس میں ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریسپانسبل ہے، میں کسی اور کو نہیں کہوں گا. الیکشن کمیشن کیا گین کرے گا؟ کمیشن کو سیٹ واپس دینی چاہیے، سانگڑ کی واپس دینی چاہیے، یہی ان کے لیے بہتر ہوگا. جب وہ کہتے ہیں کہ جیسا ہے ویسے ہی چلتے ہیں تو ویسے ہی چلے، ایسی زیادتی نہیں. لیکن شاہ صاحب مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے، آپ انٹیریئر سندھ کی ایک سیٹ چھینتے ہو، یہ بالکل وہ ذمہ دار ہے، بالکل وہ ذمہ دار ہے، بالکل وہ ذمہ دار ہے. لیکن چلے بینیفیشری کون ہے اس کا یہ بتا دیں. دیکھیں بینیفیشری کا مسئلہ ابھی نہیں ہے. بینیفیشری میں بھی ہوں، بینیفیشری آپ بھی ہیں، بینیفیشری پاکستان بھی ہے، بینیفیشری الیکشن کمیشن بھی ہے. یہ بینیفیشری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اصولوں کا، ایتھکس کا. یہ مسئلہ بینیفیشری کا نہیں ہے کہ 7 سیٹوں کے لیے آپ نے کہا کہ پنجاب کی کم ہو رہی ہیں،
اور بلوچستان جا رہی ہے، اور آپ نے بلوچستان کی آدم شماری بھی کم کر کے ان کو بھی نقصان دے دیا. جہاں 1 کروڑ تقریباً 80 لاکھ مردم شماری تھی، ان کو 1 کروڑ 40 لاکھ پہ لے آئے. یہ کیا، تبھی ہم تباہی میں معیشت کی دہشت گردی میں تب تو پھنس گئے. معیشت کی دہشت گردی کیوں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ ہم سیاستدان ذمہ دار نہیں ہیں، وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو ایک غیر مقبول آدمی کو 35 سیٹیں دے کے مقبول بنایا، پھر آج وہ ان کو گالیاں دے رہا ہے بیٹھ کے، وہ ذمہ دار ہے. تو شاہ صاحب، ابھی یہ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے، معاشی عدم استحکام، سیاسی طور پر کوئی سمت ابھی نظر نہیں آ رہی، تو آپ کو کچھ صورتحال اس سال کے آخر تک بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے یا بیفور الیکشن یہ بہتر نہیں ہو سکتی؟ چل رہی ہے یہ بیفور الیکشن بہتر نہیں ہوگی. الیکشن ہوگی، پارلیمنٹ آئے گی، اور پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثابت کرے گی ماضی کی طرح کہ اس ملک کی معیشت کو صرف پیپلز پارٹی ہی بحال کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو آپ نے مجھے بتایا گلیب سروے، یہ گلیب سروے آپ مان لیں گے، جو آدمی کہے 50 لاکھ گھر دوں گا اور 1 مہینے کے اندر معاشت کو ٹھیک کر دوں گا، 200 بلین لے آؤں گا ڈالر، 100 بلین منہ پہ ماروں گا، 100 بلین سے ترقی کروں گا، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، 9 مہینے میں 1 کروڑ جاب دوں گا، اور وہ کچھ نہ کرے، اس کے بعد بھی گلیب میں نمبر 1 ہو، تو ایسی قوم کو سزا ہونی چاہیے. پھر اس معیشت کی ایسی قوم کو پھر ہونی چاہیے. چلیں، تھینک یو سو مچ خورشید شاہ صاحب، بہت شکریہ. اور ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. قوم تو سزا بھگتی رہی ہے، اب ظاہر ہے کہ کردہ گناہ ہیں یا ناکردہ گناہ ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے عمر ایوب صاحب، تو جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، کیا پس پردہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کیا چل رہا ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور اب جس طرح سے میں تذکرہ کر کے گیا تھا کہ عمر ایوب صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ذرا انوار الحق کاکڑ صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے جو تحریک انصاف سے متعلق نقطۂ نظر دیا تھا وہ ذرا سنواتے ہیں، پھر بات کریں گے باقاعدہ طور پر. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قطعاً کوئی سختی نہیں برتی جائے گی. ہاں، ان لوگوں کے ساتھ قانون کے مطابق ضرور رویہ رکھا جائے گا جو ایسی منفی سرگرمیوں میں پائے گئے. جناب عمران خان کو اگر ان کے جوڈیشل ریمیڈی ایونچولی میسر نہ آئی اور وہ عدالتوں سے اپنے لیے کوئی ریلیف نہ لے پائے تو بدقسمتی سے جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے نتائج شاید ان کو پھر ان کا سامنا کرنا پڑے گا. جی عمر ایوب صاحب، بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک تو یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک جانب جو ہے وہ گیلپ سروے ہوتا ہے، اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کی پارٹی کے چیئرمین جو ہیں ان کی مقبولیت تمام سیاستدانوں سے زیادہ ہے، یعنی کہ اپروکسیمیٹلی 60% پہ ہے. دوسری جانب یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کی جانب سے کہ ہو سکتا ہے الیکشن ہوں تو ان کے بغیر ہوں. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ کس طرح سے آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے یہ میں بات کروں گا کہ نگراں وزیر اعظم جو ہوتے ہیں نا جی، وہ نگراں وزیر اعظم ہوتے ہیں. اس کا نام جو ہوتا ہے نا جی، وہ وزیر اعظم نہیں ہوتے، وہ نگراں ہوتے ہیں، کیئر ٹیکر. کیئر ٹیکر کا مطلب ہے کہ کرسی گرم رکھنی ہے صرف، دیٹس اٹ. آپ اپنا لنچ ڈنر ایٹسٹرا کریں پرائم منسٹر ہاؤس میں، کرسی گرم رکھیں، روٹین کی فائل پہ سائن کریں اور دیٹس اٹ، ختم. یہاں پہ جاب ڈسکرپشن نگراں کا شروع ہوتا ہے اور یہیں پہ ختم ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، سب سے اہم بات یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ کوئی دیں، اور خاص کر عمران خان کے پائے کے لیڈر کے بارے میں جو کہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. نمبر 2. نمبر 3، آپ کا ایک جوڈیشل پروسیس چل رہا ہے. نمبر 4، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ انہی عدالتوں میں، اور اس کے اوپر میں ٹویٹس بھی کر چکا ہوں، پبلکلی بھی کہہ چکا ہوں، کہ جس وقت عمران خان صاحب باہر تھے تو اس وقت تو عدالتیں اور کیسز لوور جوڈیشری کی، ایڈیشنل سیشن جج اور یہ باقی بھی نیب، یہ تو برق رفتاری کی سپیڈ، بلٹ ٹرین کی سپیڈ پہ
6-6, 7-7 حاضریاں عمران خان صاحب اسلام آباد میں آ کے وہ بھگتا کرتے تھے اور جاتے تھے واپس. تو ابھی وہ برق رفتاری جو ہے وہ تو سست روی کی طرف چلی گئی ہے. ابھی ان کو سیکیورٹی بھی یاد آ جاتی ہے. ابھی جو ہے وہ جب اٹک جیل سے لاتے تو کہتے تھے نہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ خطرہ ہے. او بھائی جب خطرہ ہوتا تھا ہم لوگ جب کہتے تھے پھر آپ کو ہوش نہیں آتی تھی. نمبر 1. سو لہٰذا یہ دورہ معیار یہ سارے کا سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کیسے کیا جائے, کیونکہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے خورشید صاحب بھی ٹی وی پہ تھے اور پیپلز پارٹی کے جنرلی ان کے لیڈران ان کا تو یہ رویہ ہے, یہ جس طرح کہ ڈکیت کے ساتھ ایک اس کا معاون ہوتا ہے جو ساتھ اس نے اوزار لیے ہوتے ہیں, تو ڈکیتی کر کے مین ڈاکو جو ہے وہ فرار ہو رہا ہوتا ہے, تو جو اس کا معاون ہوتا ہے نا وہ اپنے کپڑے چھانٹ کے وہ کہتا ہے میں تھا اس میں. تو نہیں, یہ پیپلز پارٹی کا وہ رول ہے, یہ ڈکیتوں کے ساتھ تھے, یہ ان کے معاون تھے اس پچھلے پی ڈی ایم حکومت میں. پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, عوامی نیشنل پارٹی, ایم کیو ایم, یہ سارے کے سارے انہوں نے ملک پہ ڈکیتی ماری ہے, انہوں نے لوگوں کے جیبوں پہ ڈکیتی ماری ہے, انہوں نے قرضے چڑھا دیے آسمان کے ساتھ. ابھی بات کریں پرنٹ منی. اچھا عمر صاحب, میں بیسکلی میں تھوڑا سا جس نقطے پہ آپ نے بات کی نا وہ کرسی گرم رکھنے والے پہ, بظاہر تو یہ بات ٹھیک ہے اور اصولاً ہونا بھی یہ چاہیے. ویسے کئی ملکوں میں جہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں بھی ہوتا وہیں پر بھی ٹرانزیشن اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. یہاں پر خیر ایک وقتہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہ ایک ترمیم کی گئی تھی اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جی اختیارات میں اضافہ, تو اس پر بھی کافی ڈیبیٹ چل رہی تھی نا کہ ایک نگراں سیٹ اپ کو الیکٹڈ سیٹ اپ جتنے اختیارات دیے جا رہے ہیں تو پھر تو ان کی سوچ بنتی بھی ہے, اور پھر آپ کو یہ ٹائم بھی نہیں پتا, یعنی کہ ایک تو آپ کی مدت پتہ ہے طے شدہ ہے کہ جی 3 مہینے ہے, اب تو یہی نہیں طے پا رہا کہ ہونے کب ہے انتخابات, تو پھر تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا انسان یوز ٹو کرسی سے. دیکھیے جی, کرسی بڑی ظالم چیز ہے. یہاں پہ تو آپ کا ٹرمینلی ایل بندہ بھی ہو نا, جو کل بس اس کا ڈاکٹر جواب دے رہے ہوں, یہاں پہ آپ کو بٹھا دیں اس کرسی پہ, وہ بھی فٹ فاٹ چلنا لگ جاتا ہے. یہ کرسی کی اتنی وہ طاقت ہوتی ہے. پر یہاں پہ تو پر ایک بات ہے, عوامی طاقت کے ساتھ جو لیڈر آتا ہے اس کی اپنی بات ہوتی ہے, اس کی ایک مورل obligation ہوتی ہے, عوام کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. کیئر ٹیکر کا کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, بڑی اہم بات یہ ہے کہ کس نے اختیار دیا بڑھانے کا. مطلب آپ انفائنائٹ ٹائم تک نہیں جا سکتے ہیں, پاکستان میں الیکشن ہونا پڑے گا. نئی الیکشن کراتے ہیں پھر میرا خیال ہے یہاں پہ ملک کا دیوالیہ نکلنے والا ہے. جو مرضی ہے یہ کر لیں, ملک آگے نہیں چل سکتا. کانفیڈنس لیول 0 پہ آیا ہوا ہے. آپ زور زبردستی کے ساتھ ڈالر جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پر نہیں ہوگا. مارکیٹ ڈائنامکس, تھوڑی بہت فائنینس پڑھی ہے, تھوڑی بہت اکنامکس پڑھی ہے, عارضی طور پہ آپ. اچھا ویسے ایک بات یہ عمر ایوب صاحب, بات یہ ہے کہ وہ زور زبردستی تو ایک الگ چیز ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہر شخص, میں ہر کسی کو تو ظاہر نہیں کہہ سکتا, لیکن ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا مفاد دیکھ لے, خود ہولڈنگ کر لے. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی کوشش تھی کہ بھائی کہیں سے جا کے کسی طرح سے ڈالر خرید کے زیادہ سے زیادہ رکھنے کی کوشش کر لیں. تو یہ تو ایک ظاہر ہے کہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہی ہے نا, اور ایکچوئل پرائس ڈالر کی 240 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اگر آپ اس کے حساب سے بھی کمپیریزن کر لیں تو یہ تو جو ہو رہا ہے تو میرے خیال میں تو یہ ٹھیک ہو رہا ہے, مناسب ہے یہ. چلیں میں آپ سے پوچھوں گا, میرا نیکسٹ کوشچن بحیثیت اکنامکس ہے. آپ نے 240 کی فگر کون سے اکانومسٹ نے کیلکولیٹ کر کے بتائی ہے, مجھے پروف کر کے دیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ دیکھیں ملک بوستان صاحب یہ فرما رہے ہیں, وہ اکانومسٹ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایکسچینج کمپنی ان کی ہے, اور وہ بتاتے ہیں, اور کئی لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ اتنا ہی ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتا دیتا ہوں. ایکسپلینیشن یہ ہے جناب والا کہ آپ مارکیٹ فورسز کو بیٹ نہیں کر سکتے ہیں, اس کی بھی میں ایکسپلینیشن آپ کو دے دیتا ہوں. سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان کے کمرشل بینکس کو یہ کہا ہوا ہے کہ ایل سیز آپ جو کھول رہے ہیں ان کی نیگوسیشن آپ نے نومبر تک نہیں کرنی. ڈالر آؤٹ فلو آپ کا رکا ہوا ہے مصنوعی طور پہ. اسی طرح یہ کہ انسان آکسیجن چاہیے 4 لیٹر پر منٹ اور آپ اس کو 1 لیٹر پر منٹ کر دیں, آپ نے فلو بند کی ہوئی ہے, مصنوعی طور پہ بند کی ہوئی ہے. اور یہ جو آپ کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں, چلے اچھی بات ہے ڈالر نکلا, پر یہ آپ کا جو اماؤنٹ ہے یہ بہت تھوڑی ہے بنسبت وہ کہ جو مارکیٹ فورسز اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہیں. لہٰذا آپ کو امپورٹ جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی تھی پچھلے حکومت میں, انہوں نے وہ ریسٹرکشنز ہٹائی ہیں, پر انہوں نے مصنوعی طور پہ آؤٹ فلوز روکی ہوئی ہیں.
ڈالر چڑھے گا جب تک آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھتی، ڈالر چڑھے گا. یہ مارکیٹ اللہ رحم فرمائے. اللہ رحم فرمائے. کی قیمت 74 روپے یونٹ پہنچا دی ہے، یہ 85 روپے یونٹ جائے گی. گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے، مزید بڑھے گی. اوگرا کی کیلکولیشنز آپ دیکھ لیں، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھیں گی. اور اس سارے آج جو مستونگ میں اور جو آپ کا ہنگو میں بم بلاسٹ ہوئے ہیں سیکورٹی ایجنسیز پہ، یہاں پہ ان سارے لواحقین کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں، سیکورٹی فورسز کے بھی اور عام شہریوں کے بھی. پر یہ جو ان کا رویہ ہے، چاہے وہ سیکورٹی فورسز ہوں، چاہے وہ پولیس ہو، جو بھی ہوں، ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ بارڈر پہ نظر رکھیں، وہ پاکستان دشمن عناصر پہ نظر رکھیں، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرز کے پیچھے ان کے فون ٹیپ کریں، ان کے پیچھے چھاپے لگائیں. جس شخص نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑا، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا ہمیں سبق سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اچھا، لیٹ می بی ویری آنےسٹ ود یو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، اس وقت ظاہر ہے کہ آپ پرابلم کا شکار ہیں، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں بیکاز اب تحریک انصاف یہ بھگت رہی ہے. لیکن یہ طرز عمل اس وقت بھی ہونا چاہیے جب آپ حکومت میں ہوں. اس وقت بھی آپ کہیں کہ ہاں جی یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس وقت بھی اسی انداز میں انسان کو بات کرنی چاہیے تاکہ معاملات پر بہتری کی جانب چاہیں. اس وقت پھر جب ہو رہا ہوتا ہے مخالفین کے ساتھ تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اس سے آگے بڑھ لیتے ہیں. خیر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ظاہر ہے، ایک منٹ میں قطع کلامی معاف، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کون سے سیاسی مخالف کو انفورس ڈس اپیئر کیا گیا تھا؟ کس سیاسی مخالف کو آ کے وہاں پہ سٹیج پہ کھڑے کر کے کہا گیا تھا کہ ہم عمران خان سے؟ عمر ایوب صاحب مجھے یہ بتائیے، بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. اس وقت جو ہونے والی ریکارڈنگز ہوتی تھیں یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھیں، اس پر آپ کی پارٹی کے چیئرمین کا موقف کیا ہوتا تھا کہ میں کوئی چور تھوڑی ہوں، اگر یہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے؟ باقی جو معاملات تھے میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے، وہ جو پیکا کا معاملہ تھا، وہ ساری چیزیں وہ سب کو پتا ہے، کس کس صحافی پہ کس کس وقت میں کیا کیا پابندیاں لگیں، وہ سب کو پتا ہے سر. یہ کوئی ایسی چیزیں ڈھکی چھپے نہیں ہے. میں صرف جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس سے. وی نیڈ ٹو لرن فرام دیٹ تاکہ آگے بڑھیں، اور آپ کے لیے بھی یہ لرننگ ایکسپیرینس ہوگا. تحریک انصاف کے ٹائم پہ ہم نے الحمدللہ مخالفوں کو آ کے پھٹے پہ کھڑے کر کے یہ نہیں کہا کہ جی آپ اپنی پارٹی چھوڑیں، کبھی نہیں ہوا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف بطور پارٹی ان کو یکسوئی کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ دے نیڈ ٹو، اگر ان کے رہنما، ان کے لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، تو دیر ہیز ٹو بی اے میکینزم کہ وہ سارے جو ہے نا، مطلب یکسوئی کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے پارٹی کے کاز کو نقصان پہنچے. یہ جو لیگل ٹیم کے درمیان جو چپکلش کا واقعہ تھا، شعیب شاہین صاحب ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ پروگرامز میں بھی آتے رہتے ہیں اور ہم سے بات بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں جس طرح کی بات کی گئی مروت صاحب کی جانب سے، اس کے اوپر کچھ ڈسکشن ہوا ہے ود ان دا پارٹی کہ اس کو سارٹ کیا جائے کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو؟ آلریڈی ڈن. اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. اور پارٹیوں میں مختلف انسان ہوتے ہیں، مختلف سوچ کے مالک ہوتے ہیں، وہ ہم نے انٹرنلی سارٹ آؤٹ کر لیا. تو دیکھیے دوبارہ سوشل میڈیا پہ تاکہ اس طرح کی چیز نہ آئے، یہ آپ مطلب یہ اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. مختلف دیکھیں، انسان ہے، دو برتن بھی ہوتے ہیں گھر میں، وہ بھی ٹکرا جاتے ہیں. پارٹیز میں ہوتا ہے، اپنا اپنا طرز عمل ہوتا ہے، بہت ساری پارٹیز میں ہوتا ہے. لوگ خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، پارٹ اینڈ پارسل آف پولیٹیکل پروسیس. اس پہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. گاڑی چلتی ہے. پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. دونوں ساتھی ہمارے بہت محترم ساتھی ہیں، بہت اپنے پائے کے وکیل ہیں. کوئی ایشو نہیں. ہم لوگ سارٹ آؤٹ انٹرنلی کر کے آگے جا رہے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ محمد علی درانی صاحب وہ خاصے ایکٹیو اس وقت دکھائی دے رہے ہیں اور ہی سیمز ویری پازیٹیو. ان کی پی ٹی آئی کے وقت سے ملاقات وغیرہ بھی ہوئی. کیا کچھ ڈسکشن ہوئی؟ کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں؟ ناٹ ٹو مائی نالج. انہوں نے یا کسی سے بات کی ہو کسی اور سے، وہ ان کی میرے علم میں نہیں ہے. مجھ سے ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں ہوئی. ہمارے اسد کیسر صاحب ہیں، سابق اسپیکر صاحب ہیں، رؤوف صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کی اسد کیسر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. الوی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. مطلب آپ کی کانوں تک یہ بات نہیں پہنچی کہ ڈسکشن کیا ہوا؟ علی محمد صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، پر میرے ساتھ نہیں ہوئی ڈائریکٹلی. میں انڈائریکٹلی میں سن رہا ہوں، اور ہماری ٹیم ڈائریکٹلی ان کے ساتھ بات چیت کری ہے. ان کی آگے کس سے ہوئی ہے یہ مجھے نہیں معلوم. ہم لوگ دیکھیں، ہمیں کسی کی سیاسی، ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے آگے بڑھنا ہے، ڈیموکریٹکلی آگے بڑھنا ہے. ہمیں الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن ہمیں چاہیے. باٹم لائن یہ ہے.
90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन, जो कि हमारी पटिशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर है, उसको सुना जाना चाहिए और उस पर 90 दिन के अंदर अंदर आइन बड़ा क्लियर है, इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होगा जमहूरियत। अच्छा, ये तो इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है, इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, अभी मेरी बात हो रही थी शाह साहब से, तो वो फरवरी के पहले हफ्ते की बात करें कि तो फरवरी के आखिर में, जनवरी में ना हुए तो फरवरी के आखिर में, उससे पहले गिलानी साहब ने फरमाया कि जनवरी में होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आपकी गट फीलिंग क्या है इलेक्शंस के हवाले से कि कब तक हो जाएंगे, क्योंकि होने तो हैं? हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार बैठी है। और सबसे अहम चीज ये कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा चर्चा किया हुआ था कि जी बहुत बड़ी डीलिमिटेशन होगी। डीलिमिटेशन हुआ, सीटें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की, क्या मतलब, क्या खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, पर वही बात हुई। आपने वक्त क्यों जाया किया? आपने क्या पखंड डाला हुआ था? ये गैर जमहूरी अमल को आप क्यों फरोग दे रहे थे? ये रिस्पॉन्सिबल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी कमीशन के मेंबरान इस चीज के जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट का रिटन फैसला है कि उनको पंजाब और केपी के इलेक्शन डिले नहीं करने चाहिए थे। ये उनके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट है, जो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फेस करनी पड़ेगी। उनको कटहरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा, इससे कोई निजात नहीं है। अच्छा, एक चीज जाहिर है कि आपकी पार्टी से लिंक तो नहीं है, लेकिन एक चीज है, पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी हलचल इस एतबार से है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक। अक्टूबर का महीना शुरू होने को है, 21 तारीख है, और फिर जिस तरह के रिलीफ मिलने या ना मिलने से मुतालिक शशोपंज है, आपको लगता है कि ही विल बी कमिंग बैक नो मैटर व्हाट? मियां साहब आ जाए, अपनी इलेक्शन कैंपेन यहाँ पे जस्टिस जो है उसको फेस करें। उनके खिलाफ चार्जेस हैं, वो इस वक्त प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, वो क्या कहते हैं, इश्तिहारी हैं, वो गारंटी दे के कोर्ट से वो गए हुए थे और उनको आके अपना पहले जेल में जाना पड़ेगा, ये एक फैक्ट है। और उसके बाद सबसे अहम चीज ये है कि नैब के केसेस जो हैं वो खुल चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के भी और मियां नवाज शरीफ साहब के भी, शहबाज शरीफ साहब के भी, बाकी भी यूसुफ रजा गिलानी साहब के भी। और उस पे तोशाखाना का केस जिसपे ये सारे के सारे उल्टी कलाबाजियां सारे मार रहे थे, तो वो केस अभी उनके खुले हैं और वो खोलेंगे। और उसके साथ साथ जिस तरह के जिस बरकरवी के साथ नहीं, तो उमर साहब, ये उनका मियां साहब का वापस आना, मियां साहब का वापस आना सुनना पड़ेगा। और तोशाखाना में तो ये सीधा सीधा कल्प्रिट्स हैं, ये तो फिर उड़ जाएंगे, तो इनको अंदर ही जाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो उनका वापस आना और फिर जेल जाना, वो जो जीरो रिस्क वापसी थी, उससे ये कोलाइड नहीं करता? वो मेरा ख्याल है उनके पार्टी के लोग अच्छी तरीके से इस पे बयान करेंगे कि वो जेल से कितनी देर जेल में रहेंगे और किस तरह वो वहां से कैंपेन अपनी करेंगे। मुझे तो जेल ही नजर आ रही है। अच्छा, देयर इज नो वे दैट ही विल बी गेटिंग अ बेल और रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट्स इस सूरत हाल में जो सिनेरियो है इस वक्त, आपको लगता है? देखें, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उन्होंने आके पहले सरेंडर करना पड़ेगा, या उनकी जुडिशियल रिमांड पे जाएंगे या फिजिकल रिमांड होगी। रिमांड तो होगी, जाके उन्होंने जेल में जाना है क्योंकि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। इमीडिएटली तो उनको ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि जी हमें ट्रांजिट बेल आएगी। एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए तो आपको जेल जाना पड़ेगा ना, सलाखों के पीछे सलासले पाबंद आपको होना पड़ेगा। उसके बाद फिर बात बनेगी, उसके बाद फिर एक बार अंदर आ गए, फिर आपके नैब केसेस हैं, नैब केसेस खुलते हैं तो फिर आप किसी और के महरून मिन्नत हैं, फिर जुडिशरी में आप चलाते जाएं, फिर आप तो शखाना केस आपका खुलेगा, बाकी सारे और बहुत सारे केस होते हैं, फिर तो लंबा ये चीज लंबी जाती है। फिर ठीक है जी, थैंक यू सो मच उमर अयूब साहब, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। जी, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जरा तस्करा करके मुल्क की जो मखदूश सिक्योरिटी सूरत हाल अचानक ही हुई है, ये जो दहशत गर्दी का अफरियत अचानक ही नजर आया है, और ख़ास तौर पर आज 2 वाक़यात हुए जिन्होंने हिला कर रख दिया, और ख़ास तौर पर इतने बड़ी नौयत के वाक़यात, तो फ्यूचर क्या हम देख रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है, बात कर सकते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं वक़ारुल हसन साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ब्रिगेडियर साहब। ये जो मस्तोंग और हंगू दहशत गर्दों के निशाने पर हमें दिखाई देते हैं, बड़ा अंदोहनाक सूरत हाल है। कुछ चीजें जाहिर है कि आप असेस कर रहे होंगे, कुछ पता था कि इस नौयत के कोई वाकयात हैं, कोई ऐसे थ्रेट्स मौजूद थे, ये हुआ क्या अचानक? आई थिंक इसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे पहले तो कंडेमनेबल, स्पेशली जब ईद मिलाद नबी के मौके पर
جہاں پہ ساری مسلم امہ جو ہے یونائٹ ہو کے آبزرو کر رہی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا دن ہوتا ہے ہمارے لیے. تو اس موقع پہ اور بڑا پیسفلی لوگ اپنے کرتے ہیں، پروسیشن نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں. اور ڈیفینیٹلی ہمارے لیے مشہور راہ بھی ہے، مطلب ہی از دی بیسٹ ہیومن بینگ دیٹ واز ایور دیر آن ارتھ. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی اس موقع پہ اگر لیٹ سے اسلام کے نام پہ یہ دہشت گرد تنظیمیں کرتی ہیں تو پہلے بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے کہ کسی طور پہ بھی یہ مسلمان تو بالکل نہیں ہے، یہ خارجائٹس ہیں یا ان کو جہنم کے کتے تک کہا گیا. ابھی آ جاتے ہیں کہ انوائرمنٹ ایسی کیا ہے جس میں یہ اسنیک اٹیکس ہوئے ہیں. اس میں آئی تھنک 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو کریک ڈاؤن ہے اگینسٹ انلیگل تھنگز، اور پاک افغان مافیا کوریڈور کو اسمیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کا آئی وڈ سے کہ انلیگل روزگار لگا ہوا تھا اور پیسہ ہے. سو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا آ جاتا ہے کہ پچھلے دنوں بھارت پہ بہت زیادہ پریشر تھا، اور بلکہ ہے جو کینیڈا میں ان کا لیٹ سے فاشزم اور ٹیررزم اور اسیسینیشن اسکواڈ جو ان ارتھ ہوئے، اور اس میں آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی نے بڑا فورسفلی ان کو دے ہیو ٹیکن ٹو ٹاسک، اور انڈیا انتہائی پریشر میں. پھر منی پور میں آئی تھنک ابھی تک ان سے سیٹل نہیں ہو رہی چیزیں. ناؤ اٹس آلویز اے ڈیفلیکشن کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کو اس طریقے سے انگیج کیا جائے کہ جو ہے کچھ نہ کچھ پریشر اس طرف جائے. سو ایک فیکٹر واٹ وی ہیو ٹو ڈو، اب ہم کیا کریں اس صورتحال میں؟ آئی تھنک اس میں ایک اور جو چیز رہ گئی تھی، اس واز انلیگل افغان جو یہاں پہ ہیں، اس میں 1 ملین کے پلس اینڈ مائنس ہے. اچھا ابھی ان کی وہ بھی ہے ریپیٹیشن کی بات بھی ہو رہی ہے، اور میں بھی دے ہیو ٹو بی. تو صاف ظاہر ہے اگر اتنی بڑی تعداد میں انلیگل لوگ ہیں تو اس میں اسنیک اٹیکس کا ڈیفینیٹلی خطرہ رہتا ہے. مطلب آپ بالکل کیونکہ ود ان ہے، یہیں سے لوگ ہوں گے جن کو سب کچھ سپلائی کیا گیا ہوگا، یہیں پہ ساری پلاننگ ہوئی ہوگی. بس صرف اشارہ بھی. پچھلے دنوں ایک آئی تھنک ریکٹ پکڑا گیا تھا جس میں ایکسٹورشن آف منی کابل سے کر رہے تھے، بندے ہمارے انوالو تھے کے پی میں، بچے ہیں ان کو انگیج انہوں نے کیا جی کہ آپ لوکیشن دیں اور ویڈیوز بنائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پیسہ انوالو ہے. اور یہ جو آئی تھنک مافیا کے ساتھ فائٹ ہے اور لیٹ سے انلیگل جو افغان انٹرپرائز ہے یہاں پہ، اس میں آئی وڈ سے کہ یہ رسپانس رہے گا ادھر سے بھی. تو بکر صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نا، ہم اکثر بات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب نیٹو فورسز تھیں، ہماری سائڈ سے 1000 چیک پوسٹیں، وہاں کی سائڈ سے 100، پھر اس کے بعد ابھی انتقال جو ان کا وہاں سے ہوا، یعنی کہ یہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس گئے، اس میں پاکستان کا کردار کیا رہا. ہم ان سے اس بات کو انشور کیوں نہیں کراتے کہ وہاں کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہ ہو؟ جی آئی تھنک ڈسپائٹ دیٹ میں تو ہمیشہ کہا ہے کہ ارسپیکٹو آف کے کرنٹ جو طالبان گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے اشرف غنی تھا یا اس سے پہلے یو کین گو ڈاؤن ٹو سردار داؤد بھی تھا، ہمیشہ نیگیٹو لیوریج استعمال کیا انہوں نے. اور ٹیررزم از ڈیفینیٹلی ڈسٹیبلائزیشن آف انٹرنیشنل بارڈر ہے، تو یہ ان کے پاس ایک لیور ہے جو کبھی سیٹل نہیں ہو سکا. دی اونلی تھنگ از پاکستان ہیز ٹو ناؤ اسٹارٹ بیہیونگ لائک اے اسٹیٹ، اور ہمیں اسٹرانگ ہونا پڑے گا اور رول بیسڈ چیزیں چلیں اور بارڈر کنٹرول ہمیں اسٹرانگ ہونا ہوگا، تب جا کے یہ ہو سکتا ہے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار الحسن صاحب فار بینگ ود اس، ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایوں سے ہمیشہ ہی پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، اور خاص طور پر ابھی الیکشن کیمپینز بھی شروع ہوں گی، اور ایسے میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے تو کافی چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں. تو پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.